बुशरा की आपने स्टेटमेंट सुनी। कल जब ऑपरेशन वाइंड अप चल रहा था तो उसके अंदर सबसे पहले जाने वाली गाड़ियों में से बुशरा और गंडापुर की गाड़ियां थीं। वर्कर्स का नुकसान हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के क्लेम्स हमारे सामने आ रहे हैं, हुकूमत उसको डिनाई कर रही है। लेकिन हमें आज के प्रोग्राम में यह अहाता करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर सियासी जमात इस तमाम मुद्दे से क्या सीखा। दूसरी बात यह है कि इंतज़ामी तौर पर क्या हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते थे। तीसरा यह कि एक संजीदा क्लेम है कि बहुत बड़े पैमाने पर फायरिंग की गई और दर्जनों इसके अंदर हलाकतें हुई जिसके शवाहिद मौजूद नहीं हैं, लेकिन क्लेम्स फ्लोट अराउंड कर रहे हैं। इनको भी हमने नेल डाउन करना है और अमूमी तौर पर इस धरने की वजह से, इस प्रोटेस्ट की वजह से नुकसान क्या हुआ। आज स्टूडियोज़ में हमारे पास मौजूद हैं सेनेटर परवेश खान साहिबा, उनका शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। और हमारे पास समर हारून बिलोर साहिबा अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। इसी प्रोग्राम में नुकसान के ऊपर हमें ज्वाइन करेंगी बाद में सुमेरा खान साहिबा और वो हमें बताएंगी कि ओवरऑल अभी तक असेसमेंट्स क्या हैं। क्विकली सेनेटर साहब, तो पहले हम इसको ज़रा टेकअप कर सकते हैं कि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक ये नताइज निकले जो कल जिस तरीके से सारा मामला हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा कि क्या हमारे तवक्कुआत के लिहाज से जो हम जहाँ जाना चाहते थे पीसफुल तरीके से, ठीक है, हमने अपने आप को फोर्स ज़रूर किया होगा। जहाँ पे जब भी कोई पॉलिटिकल रैली होती है और आगे हर्डल्स आती है, हम कोई भी पॉलिटिकल रैली जो होगी ना उस हर्डल को क्रॉस करेगी, उसको तोड़ेगी, उसको निकालेगी। तो जहाँ आपने ज़मीनें खोदी हैं, जहाँ आपने मोटरवे खोदे, वहाँ हम लोगों ने उसके ऊपर मट्टी डाल के वो निकले हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको कैटेगोरिकली बता दूँ, जो मशीनें यूज़ हुई थी वो प्राइवेट थी। आपको पता है पठान बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कंस्ट्रक्शन में वो अपनी प्राइवेट मशीनें लेकर आए थे, कोई गवर्नमेंट की मशीन नहीं यूज़ हुई थी। उसके बाद जहाँ पे कंटेनर थे वहाँ पे कंटेनर भी हटाए गए। और जब आंसू गैस से आपने देखा होगा, और ये समहाउ आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं वो नहीं कर सकता कि वो लड़के वहां पे इतने आंसू गैस के अंदर जाके वो उसी चीज को उठा के दोबारा फेंक रहे हैं। आफरीन है उन लोगों पे जो ये काफी मरतबा होता है, चूंकि आप, लेकिन आपका प्रोटेस्ट चूंकि शायद पहली मरतबा नहीं प्रोटेस्ट के नहीं है। बाज हम anybody who's covered it frankly I can tell you this happens. I'm not saying कि आप ये गैर मामूली बहादुरी नहीं है। It's a lot of, there was a lot of things. अच्छा, उसके जाके लेकिन आपका हदफ क्या था? आप टीयर गैस का नहीं, I have to go back to the question is कि टीयर गैस का शेल वापस फेंकना तो हदफ नहीं था ना। हदफ आपका था, सुन ले, फाइनल कॉल थी। सुन ले, हमारा हदफ था कि हम पहुंच जाएं डी चौक पे। ये हमारा हदफ था कि हम डी चौक पे पहुंच जाएं बगैर किसी उसके। अच्छा, इसमें कहीं कोई चीज़ नहीं हुई है। एक चीज़ जिसके बारे में कहते हैं कि वो 3 ऐसे एहलकार जो आर्मी के थे या रेंजर्स के थे या एक पुलिस वाला था, उन 4 की जो डेथ हुई थी वहाँ पे ये 26 नंबर चुंगी के बाद, वो ये याद रखे दैट वाज टूवर्ड इस्लामाबाद। अच्छा, उसमें 2-3 वीडियोस हैं। एक वीडियो एक प्राइवेट बंदा बना रहा है, मुझे और पार्टिसिपेंट्स मेरा हमारा हदफ था कि हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, हम वहाँ पहुँच गए थे विदाउट एनी डैमेज, किसी चीज़ को कुछ नहीं तोड़ा। लेकिन जब, ठीक है, ये आपका अपना बयान है, तो आपका हदफ डी चौक पहुंचना था, आप पहुंच गए। इसके अलावा कोई हदफ नहीं था आपका आगे। फिर उसके बाद शुरू होना था ना, उसके बाद फिर वहां पे शुरू होना था, फिर डी चौक के बाद होना था। आपने और वो क्या था? ठीक है, वो ये था कि हम लोगों ने यहाँ पे आके एक प्रेशर डालना था गवर्नमेंट के ऊपर। वो प्रेशर इसलिए डालना था कि एक आदमी जिसको हर तरफ से, जब आप हमें कहते हैं भाई कोर्टों में जाओ और करो, जब हमने 1.5 साल कोर्टों का हिस्सा किया और जब हर जगह से हमें बेल मिल गई, तो आखिरी वक्त में शाम के 7-8 बजे एक और केस आपने उठा के, वो भी 1.5 साल पुराना केस उठा के उसके ऊपर आपने दोबारा। देखिए, अगर यही डेमोक्रेसी है, अगर यही तरीका है, तो फिर देखिए मेरी बात सुने, फिर मेरे ख्याल में तो फिर आप भूल जाएं कि पाकिस्तान में कोई रूल है। दूसरा हदफ क्या था आपका? बस ये था कि उसको, जिस बंदे के साथ ये ज्यादती की है उसको इमरान खान को रिलीज करो, उसका हक बनता है रिहा करो। उसके साथ ये जो आखिरी केस था ये बनता नहीं था, ये खत्म होना चाहिए था। आप दो हदफ, क्विक राउंड आपका क्या ख्याल है कि हदफ क्या था, अचीव क्या हुआ, फिर बाकियों को भी लेकर। तले साहब, पहली बात तो ये है कि मैं तो पिछले 8-10 दिन से मुसलसल ये बात कह रहा हूँ कि अगर आपका हदफ इमरान खान को रिहा करवाना है तो उसका तरीका ये नहीं है। ठीक, जो आप अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो पॉलिटिकल पुरअमन मार्च की आड़ में आप पूरा एक जत्था और एक मुसल्ला लोग लेके आए हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बातें की हैं। इन्होंने कहा है जनाब कि हमारे पास जो वो मशीनरी थी वो प्राइवेट थी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आंसू गैस शेल फाइल करने वाली गन्स आपके लोगों के पास थी वो भी प्राइवेट थी?
اگر پرائیویٹ تھی تو کہاں سے ملتی ہیں؟ لیکن بحث یہ تو نہیں ہے کہ ان کے پاس کیا، اب بحث یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اہداف حاصل کیے ہیں نہیں کیے. نہیں دیکھیں، اہداف نہ اس طرح حاصل ہو سکتے تھے نہ اس طرح ہوئے ہیں. باقی اب ان کے پاس معذرت سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ ان کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اب ان کے سے آئی ہے شرمندگی. اور یہ شرمندگی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا کوئی اس میں اپر اینڈ آ گیا ہے، نہیں، ہم نے اپنا کام کیا ہے، بحیثیت گورنمنٹ اپنی ایک ذمہ داری ادا کی ہے. اسلام آباد کے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ، یہاں پہ زندگی اور معمولات واپس لے کے آنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے گورنمنٹ. اور اس کے لیے آپریشن جو ہے راہ راست وہ ہوا رات کو، اور اس سے لوگ پہلے آپ نے زندگی مفلوج کی، اس کے بعد آپ نے ریسٹور کی، آپ کی کامیابی. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو ٹارگٹ انہوں نے حاصل کرنا ہے نا، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیسز اچھے ہیں جھوٹے ہیں. بھائی آپ کو تو ضمانتیں ملتی رہی ہیں، ابھی ہفتہ پہلے بھی آپ کو ضمانت ملی ہے. آپ کا راستہ اگر عمران خان کی رہائی ہے تو وہ یہ نہیں ہے، تشدد احتجاج نہیں ہے، مستقبل میں بھی یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے راستہ عدالتی ہے، قانونی ہے، وہ اختیار کریں. اور میری ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے سب سے، آپ کی وساطت تمام پاک تحریک انصاف کے بھائیوں سے، لیڈروں سے، کہ خدا کا واسطہ ہے اس قوم پہ، اس فیڈریشن پہ، اس ملک پہ رحم کریں. اتنے جھوٹ نہ بولیں یار اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے کہ 200 بندہ مر گیا ہے. یہ نہیں، سن لیں طلعت صاحب، یہ ضروری ہے کیونکہ اس وقت ان کے پاس سوائے یہ جھوٹ بیچنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. چلیے وہ تو اس کا جواب دیں گے. شرمندہ وہ ان کے اپنے ورکرز کے ہاتھوں شرمندہ ہوئے. سن لیں، میں قوم کی سن رہا ہوں، مجھے سینیٹر صاحب کے پاس جانا ہے. 200 بندہ، چلے وہ ہم ڈیبیٹ 10,000 بندوں کے بیچ میں گرا ہو، اس کی ایک ویڈیو نہیں ہے، اس کی ایک تصویر نہیں ہے. آپ کے رینجر کے جوان شہید ہوئے نا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بغیر نقصان. 3 بندے وہ، 2 بندے سپاہی شہید ہوئے، ان کے جنازے دیکھے گئے، ان کی ویڈیوز موجود ہیں. سینیٹر صاحب کس نے کیا کھویا، کیا پائی، یور اسیسمنٹ؟ مجھے تو لگتا ہے کچھ جن وہاں پہ ہلاک ہو گئے ہیں، موقع مارے گئے، نظر ہی نہیں آ رہے. دونوں ہی سائڈ سے کچھ نہ کچھ کھویا. ان کی سائڈ نے زیادہ کھویا کیونکہ ان کا انیشیٹو تھا اور یہ چاہتے تھے، ان کا ہدف تھا کہ اپنے لیڈر کو چھڑا کے لے آئیں. اس میں انہوں نے جو ہائپ کریٹ کی میرے حساب سے وہ ضرورت سے زیادہ تھی، لیکن بہرحال یہ یہاں تک پہنچے. جماعت کا حق بنتا ہے وہ جس طریقے سے اس کو ٹریٹ کرے، لیکن آپ کے خیال میں اوور ڈو کیا؟ اوور ڈو دیکھیے یہاں تک پہنچے، لیکن پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے لیڈران جب حلف لے رہے تھے، ان کی خان صاحب کی بیگم صاحبہ اور گنڈا پور صاحب، اور جب انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ غیرت مند ہیں، آپ نہیں جائیں گے، تو وہ جب ان پہ اگر گولیاں چلیں، اگر ان کی بات مان لی جائے، تو پھر یہ کیوں بھاگے؟ جو لوگ آپ کو حلف دے رہے ہیں کہ وہ یہاں سے مرتے دم تک نہیں جائیں گے، کم از کم وہ گولیاں لگتے دیکھ کے آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، چاہے آپ کو بھی ایک آدھ لگ جاتی، بلکہ سب سے پہلے آپ کو آگے ہو کے سینہ چوڑا کرنا چاہیے. کیسے آپ مجھے بنگلہ دیش میں کامیابی کی ایک بڑی وجہ وہ لڑکا نہیں تھا جس نے سینہ تانا تھا نا، لگی گولی اسے اور وہ جان سے گیا، لیکن وہ کامیاب ہو گئی تحریک. مگر یہاں ان کی جو لیڈران ہیں وہ نہیں مار کھانا. حکومت نے کیا کھویا؟ اور حکومت کا دیکھیے معافی کے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے پہلے دھیان سے رہیے گا، آپ حکومت میں ہمارے ساتھ ہیں. حکومت میں ہم ساتھ نہیں ہیں، ہم آپ کے سپورٹر ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ آپ اپنے پاس رکھے تمغہ حکومت والا. وہ تمغہ یہ نہیں ہے، گو ہے حکومت نے کیا کھویا. کل طلعت شاید آپ مجھ سے اگری نہ کریں، لیکن کل حکومت تو نظر ہی کہیں نہیں آ رہی تھی. ایک محسن نقوی صاحب تھے بیچارے، عطا تارڑ کو کبھی وہ لے آتے تھے تو وہ ساتھ کچھ بول میں گولیاں چلا دوں. دس از ناٹ دا وے آپ جلسوں سے یا ان سے ڈیل کرتے ہیں اتنے بڑے موب سے. ہماری حکومت کے دوران یہ آئے، یہاں بٹھایا، بیٹھ گئے، اور پھر آخر میں دیکھیے مذاکرات کے علاوہ کچھ نہیں. ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے تھی، ان کو بھی. یہ پہلے اب مجھے بتائیے، کوئی پولیٹیکل، آپ چاہے جو مرضی کہیں، مجھے دے دیں مائک، ڈاکٹر صاحب کو دے دیں، آپ کہیں کہ میں گولیاں چلا کے 5 منٹ میں، گولیاں چلیں تو دونوں طرف سے 5 منٹ میں صفایا ہو جائے. لہٰذا مجھے کل حکومت نظر نہیں آئی. اور جیسے یہ ختم ہوا معاملہ، آج صبح سے پریس کانفرنس ہوئے، پریس کانفرنس سے اب یہ میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی سوچنے چاہیے، ان کے جو وفادار ساتھی ہیں وہ کہاں ہیں، سینئر لوگ. انڈر 19 ٹیم کو انہوں نے دیا. یہ ابھی جو ذکر ہوا کہ جو کمٹمنٹ لی گئی تھی، اس کے اندر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ایتھنک سٹرین بڑا کلیئر تھا. تو انہوں نے کہا کہ پٹھان جو ہیں وہ بغیرت ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، حلف ہم آپ کو دے رہے ہیں، اور کے پی سے تمام لوگ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ کے پی سے ہی کیوں لوگ آتے ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کہ وہاں پر حکومت ان کی موجود ہے، یا یہ وجہ ہے کہ وہاں پر خاص طور پر کوئی ڈنکا بجتا ہے عمران خان کا ان کی جماعت کے نظریے کا؟ یہ کیا دیکھیں جی،
کیونکہ میں خیبر پختونخوا سے بلانگ کرتی ہوں اور ایٹ لیسٹ میں کہہ سکتی ہوں پشاور ویلی کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں بائی فیس آئیڈینٹیفائی کر سکتی ہوں, ان کو سوشل میڈیا پہ فالو کرتی ہوں. یہ ان کی پارٹی کی کور جو سٹرینتھ ہے, ہر یونین کاؤنسل, ہر نیبرہڈ سے جو ان کے ورکرز ہیں ریپیٹڈلی وہ آ رہے ہیں, بہت لڑکے محنت کر رہے ہیں ایز ان کی پولیٹیکل اپوننٹ ہوتے ہوئے میں یہ کہوں گی. اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ کی پروگرام کی وسادت کے ساتھ میں جو رینجرز, پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کی جو شہادتیں ہوئی ہیں آن بہاف آف عوامی نیشنل پارٹی, ان سب کے ساتھ ہم کنڈولنس کرتے ہیں. وی ہیو لاسٹ اے لاٹ آف آور ورکرز, تو ہم بڑا درد رکھتے ہیں. وی نو واٹ اٹ فیلز لائک جب وہ جنازہ آپ کے ورکر کے گھر جاتا ہے, اس کی فیملی کی طرف سے جو پریشر آتا ہے پارٹی پہ, جو ایک پش بیک آتی ہے, ان کی ایکسپیکٹیشنز پھر جو آپ سے ہوتی ہیں وہ نبھانا آسان کام نہیں ہے. لیکن طلعت صاحب, میں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جو لڑکے بار بار آ رہے ہیں لاہور سے, پنجاب سے, سدرن پنجاب سے, بشرا بی بی کے اپنے گاؤں سے ایک گاڑی نہیں آئی, ایک گاڑی, ایک سوزوکی, ایک آلٹو گاڑی نہیں ہے جس میں 4 لوگ بیٹھ کر آتے. سارا قافلہ سڑکیں بند تھی نا, وہ کیسے لے کے آتے؟ تو یہ جو لڑائیاں کر رہے تھے, یہ جو روڈ بلاکس کھول رہے تھے, تو وہاں سے ایک بندہ روڈ بلاک کھول کر آ جاتا, کوئی ایک ہمت کر کے جی ٹی روڈ کے معاملے آ جاتا. موٹر ویز بند تھے, جی ٹی روڈ پہ تو راستے تھے, راستہ ڈبل لمبا ہوتا تھا تو صحیح نا. مریض آئے ہیں, لوگ آئے ہیں. تو آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ یہ, اٹس دا گورنمنٹ which is facilitating this mob to come to اسلام آباد. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ دوسری دفعہ نہیں ہوا, یہ تیسری دفعہ ہوا ہے کہ ان پختونوں کو یہاں پہ لا کے اسلام آباد کی گلیوں میں بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے. کچھ ہماری بھی ان لوگوں کے ساتھ روابط ہوئے ہیں صبح سے, تو پتہ یہ کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور صاحب, they were the only 2 people on ground yesterday. کچھ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر دوں. خیبر پختونخوا, میں باقی پاکستان کی بات نہیں کرتی کیونکہ قافلی خیبر پختونخوا سے آئے, 90+ ان کے ایم پی ایز ہیں, 40 ان کے ایم این ایز ہیں, 15 ان کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جھگڑا صاحب کی طرح کہ ہم فارم 45 کے ونرز ہیں, ایک 20-25 ریزروڈ سیٹ کی خواہش مند ان کی خواتین ہیں, پلس ان کے ضلعی صدر, ان کے آئی ایس ایف کے لوگ. ایک بھی بندے کو کوئی گولی, کوئی وہ نہیں لگی کل, کوئی پولیس نے ان کو پکڑا نہیں, پکڑے تو صرف غریب ورکر. اور یہ جو تھوڑی سی افراتفری بھی مچی ہے کیونکہ جب لائٹس آؤٹ ہوئی ہیں and they were abandoned, تو instead of rushing to the other side یہ ڈی چوک کی طرف بھاگے. ان کو تو اسلام آباد کی جغرافی نہیں آتی نا, ان کو نہیں پتا کہ لیفٹ کیا ہے, رائٹ کیا ہے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ورکر جو ہے وہ تگڑا ہے, وہ موٹیویٹڈ ہے, لیکن ریپیٹڈلی لیٹ ڈاؤن بائی, لیکن وہ حکومت کے بلبوتے پہ آتا ہے جی, بغیر حکومت کے ان کا ورکر آنے والا نہیں ہے اسلام. All yours, go ahead جی. دیکھیں اس طرح ہے, میں ایک مائنڈ سیٹ کی بات کرتا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ وہ ہے جو جتھا کہتا ہے, اور یہاں تک کہ ایون سینٹ میں اگر 23 ڈاکٹر آ کے اپنا کمپلینٹ کرتے ہیں, یہ ان کو بھی جتھا کہتے ہیں, اور سینٹ کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جتھا آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی گواہ سینیٹر صاحبہ خود بھی ہیں. اچھا, پھر وہ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ ماڈل ٹاؤن والا ہے, وہی مائنڈ سیٹ ہے. انہوں نے کہا تھا کہ فائر کرو. مجھے ایک بات بتائیں, آپ منسٹر انٹیریئر منسٹر ہو, آپ بار بار ٹی وی پہ چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ شوٹ ٹو کل. Is that what we are trying to say? That is the mindset. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے ماڈل ٹاؤن والا. اچھا, ایک اور بات بتائیں. انہوں نے بات کی ابھی اس کے آسے کے پنجاب سے اون بپی آیا تھا, پنجاب سے حماد اظہر کے لوگ آئے تھے, پنجاب سے نعیم پنچوتا صاحب کے آئے تھے, بسرا صاحب کے آئے تھے, اور بھی اس قسم کے آئے تھے, وہ خود تھے. اچھا, اب میں یہ بھی بات بتا دیتا ہوں. ہماری جو یہاں ہماری لیڈر زوری ہے, میں اس کو کر رہا ہوں کہ جو ہماری لیڈرشپ تھی نا, وہ مینلی یہ بٹوین کلثوم چوک اور یہ جو سینٹورس والا جو چوک ہے نا, ان کے درمیان میں وہ لوگ تھے. اور زیادہ تر لوگ جو ورکرز جو تھے وہ بیسیکلی کلثوم چوک اور چائنا چوک کے درمیان تھے. اچھا, وہاں پہ میں جب گیا تھا, وہاں پہ اب یہ ورکرز سے کوئی درخت کو آگ لگا رہا ہے, میں نے ان کو منع کیا. میں نے کہا کہ یار دیکھو, اس درخت کو مت آگ لگاؤ. اگر آپ لوگوں نے آنسو گیس کا وہ چیز کرنے تو زمین پہ جو وہ چیز کرا, اینڈ آئی اسٹاپ دیم اینڈ دے لسن ٹو می. سو دیٹ از ویئر وی فیلڈ ایز اے لیڈرشپ ہوتے تو یہ چیز نہ ہوتی. اب بات آ جاتی دوسری چیز, فائرنگ بالکل ہوئی ہے, فائرنگ بالکل ہوئی ہے. یہ میں مان نہیں سکتا فائرنگ نہیں ہوئی ہے.
دیکھیں فرض کریں ہم کہتے ہیں ہم 100 کہہ رہے ہیں 200 یا 300 کر رہے ہیں, میں آپ کو کم از کم 6 7 8 ایسے لوگ ہیں جن کے کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا کچھ, وہ خود وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا اس طرح گولی لگی ہے, یہاں پہ گولی لگی ہے. وہ ایک آدمی بھی اگر ہوا ہے اور گولی سے مرا ہے, کیوں مرا ہے؟ ٹھیک ہے, فیئر انف, دیٹس اے فیئر پوائنٹ. اوکے, آپ ڈاکٹر صاحب اس کا رسپانس دیں گے کیونکہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ بنتا جا رہا ہے. ہم نمبرز کی گیم میں نہیں جاتے, ہم کہتے ہیں اگر کیجویلٹی ہوئی ہے تو نمبر 1 اس کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کی وجوہات کی تحقیق کرنی ہے. تو ہم کیا جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں؟